बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कलिमा की 3 किस्में सीखेंगे। कलिमा किसको कहते हैं पहले ये समझ ले। जब हम गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं, तो अपने ज़बान से क्या निकालते हैं? कलिमात निकलते हैं। ठीक है। मैंने कहा मैं मस्जिद से निकला। मैं ये एक कलिमा है, मस्जिद ये भी एक कलिमा है, से ये कलिमा है, निकला ये भी एक कलिमा है। खरजतु मिनल मस्जिदी, मैं मस्जिद से निकला। और लफ्ज़ किसको कहते हैं? जिस पर तलफ़ुज़ किया जाए। एक तो यह है कि लिखा हुआ हो कागज़ पर, मैंने लिखा खतबतु बिल कलम, मैंने कलम से लिखा। और मैंने कहा खतबतु बिल कलम, ये जो मैंने कहा खतबतु ये लफ्ज़ है, मैंने इस पर तलफ़ुज़ किया, ये लफ्ज़ मैंने ज़बान से निकाला ये कलिमा को। और अगर मैंने लिखा और मैंने आपको दिखाया कि देखे ये कतबतु लिखा हुआ है, तो क्या ये लफ्ज़ है या कलिमा है? तो आप कहेंगे ये कलिमा है। मैंने कहा नहीं ना, मैंने सिर्फ लिखा है, तो ये कलिमा है कतबतु। और जब मैंने कहा कतबतु तो ये लफ्ज़ भी है और कलिमा भी है। लफ्ज़ क्यों? क्योंकि मैंने इस पर तलफ़ुज़ किया कतबतु। और कलिमा है, ठीक है, कलिमा भी है। और अगर मैंने लिखा कागज़ पर तो ये कलिमा होगा। तो लफ्ज़ जिस पर आप तलफ़ुज़ करें, कलिमा सबको पता है। जब हम बात करते हैं तो जो हमारी सेंटेंसेस होती हैं कलिमात से बने हुए होते हैं, सेंटेंसेस, जुमले। तो कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म वो कलिमा है जिसका माना हो, जिसका वो बामाना लफ्ज़ हो, बामाना, उसका कोई माना हो और उसके साथ कोई ज़माना ना हो, कोई ज़माना जुड़ा हुआ ना हो उसके साथ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ज़ैद, ये एक शख्स का नाम है ज़ैद। दुकान, ठीक है। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। तो इस्म किसी शय का नाम, किसी चीज़ का नाम, ऐसा कलमा जिसका माना हो और उसके साथ कोई ज़माना ना मुत्तसिल हो, ठीक है, ऐसे कलिमा को इस्म कहते हैं। तो अरबी जब हम पढ़ते हैं, कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं, तो जो भी हम वर्ड पढ़ रहे होते हैं कलिमा को, या वो इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। ये कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। कुरान पाक की आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये पूरी आयत है कुरान पाक की। ज़ालिका ये कलिमा है, अल किताब ये कलिमा है, ला रैबा फ़ी हुदन, लाम ली और अल मुत्तक़ून था, लाम की वजह से मुत्तक़ीन हो गया, लाम इसके साथ मिल गया, अलिफ लाम भी आ गया है, लिल मुत्तक़ीन हो गया। तो लाम ये भी वर्ड है, हर्फ है, और मुत्तक़ून था, मुत्तक़ीन हो गया, लिल मुत्तक़ीन, तो ये भी वर्ड है, ये इस्म है। तो ज़ालिका ये इस्म है, ला ये हर्फ है, रैबा ये इस्म है, हुदन ये इस्म है, ली ये हर्फ है, और मुत्तक़ीन हो गया ना, अल मुत्तक़ून था, लिल अल मुत्तक़ीन हो गया, तो ये इस्म है, इस्म है, ठीक है। तो हर वर्ड या तो वो इस्म होगा, फ़िल होगा या हर्फ होगा। जब आप इल्म नहव पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चल सकेगा कि ये वर्ड हर्फ है, फ़िल है या इस्म है, ठीक है। जब आप इल्म नहव को स्टडी करेंगे, सीखेंगे, क़वानीन को सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा अस्मा के बारे में, वर्ड्स के बारे में, कलिमात के बारे में, कि ये वर्ड कौन सा है, क्या ये फ़िल है, ये हर्फ है, ये इस्म है, ठीक है। तो इस्म बामाना कलिमा, बामाना लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, ठीक है, और उसके साथ ज़माना नहीं है, ज़माना मुत्तसिल नहीं है इस्म के साथ,
ٹھیک ہے، اور اس کا معنی سمجھ آتا ہے مخاطب کو، جس سے خطاب کیا جائے، جس سے بات کی جائے، وہ سمجھتا ہے معنی۔ اگر آپ اس کو کہیں قلم، وہ سمجھ جائے گا قلم کیا ہے، ذہن میں تصویر آ جائے گی قلم کی۔ تو اسم جس کا کوئی معنی ہو اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا نہ ہو۔ فعل کیا ہے؟ فعل، فعل کام کرنے کو کہتے ہیں، کام کرنے کو فعل، انگلش میں ورب کہتے ہیں، ورب۔ میں چلا، میں کہتا ہوں جاء زید، زید آیا، آیا یہ فعل ہے، وہ آیا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کام کرنا فعل، فعل اس کا معنی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا خرج زید، زید نکلا، نکلنا یہ کام ہے، فعل ہے، اور خرج زید، زید نکلا، زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کون سا؟ فعل ماضی، ماضی کا زمانہ، یعنی وہ نکلا، ابھی نہیں نکلا یا بعد میں نہیں نکلے گا، بلکہ وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکلا۔ تو فعل یا تو ماضی ہوگا زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، زمانہ ماضی کا ہوگا، یا حال یا مستقبل، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی، حال اور مستقبل۔ فعل ماضی گزشتہ زمانہ میں جو کام ہوا ہے ماضی میں ہے، وہ فعل ماضی ہے۔ ابھی جو ہو رہا ہے کام، اس کو کہتے ہیں حال، اور جو ہوگا مستقبل، ٹھیک ہے، مستقبل۔ تو عربی میں دو فعل ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل ماضی جو گزشتہ زمانہ میں جو کام ہوا ہے، فعل ماضی وہ ہے، اور فعل مضارع اس میں دو زمانے آ جاتے ہیں، حال اور استقبال، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع اس میں دو زمانے آ سکتے ہیں، یا حال یا مستقبل، ٹھیک ہے۔ انگلش اور اردو میں فعل حال اور مستقبل کے لیے ڈیفرنٹ ورڈز استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں میں ابھی کر رہا ہوں، یا مستقبل کے لیے کہتے ہیں میں کروں گا، اور انگلش میں بھی آئی ایم ڈوئنگ، آئی ول ڈو، یہ ڈیفرنٹ ورڈز ہیں نا۔ عربی میں سیم ورڈ استعمال ہوتا ہے فعل حال کے لیے اور مستقبل کے لیے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصنف نے جو ورڈ استعمال کیا ہے، کیا یہ حال کے لیے ہے یا مستقبل کے لیے؟ تو جب ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور ہم شروع سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا سیاق و سباق سے کہ مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ حال کے بارے میں خبر دے رہا ہے، مستقبل کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کو دیکھ کر ہم جان جائیں گے۔ تو عربی میں کہتے ہیں جیسے کہ یضربو، یضربو یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ مار رہا ہے یا وہ مارے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو ہم اس کا ترجمہ کر سکیں گے، سیاق و سباق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو فعل ماضی گزشتہ زمانہ میں جو کام ہوا ہے، حال اور مستقبل جو ابھی ہو رہا ہے یا جو مستقبل آئندہ ہوگا۔ تو فعل مضارع ان میں دو زمانے آ سکتے ہیں، یا حال یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو فعل مضارع میں پریزنٹ اور پاسٹ یہ دو زمانے آ سکتے ہیں اس میں۔ اور فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، ہمیشہ فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا فعل نہیں ہے عربی زبان میں جس کے ساتھ فاعل نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خرج زید، زید نکلا، زید نکلا، زید فاعل ہے، اس نے کام کیا ہے نکلنے کا کام، تو نکلنا یہ فعل ہے، کس نے کیا؟ زید، تو زید فاعل ہے جس نے کام کیا۔ تو کوئی بھی کام ہو اس کے ساتھ کرنے والا ہوگا جس کو ہم فاعل کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور فعل یا وہ لازم ہوگا یا متعدی، یہ دو نام بھی یاد رکھ لیں، فعل لازم، فعل متعدی، لازم لام الف زا میم، متعدی میم تا عین دال یا۔ فعل لازم وہ فعل
جس کے ساتھ مفعول کی ضرورت نہ ہو. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہو. فعل کسی نے کیا تو کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. مفعول، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. زید فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. زید نے مارنے کا کام کیا. کس پر کیا؟ عمر پر کیا. تو جس پر فعل واقع ہو اس کو کہتے ہیں مفعول. اس جملے میں زید فاعل ہے جس نے مارا، اور کس کو مارا؟ عمر. عمر مفعول ہے. ٹھیک ہے، عمر مفعول ہے، عمر پر فعل واقع ہوئی. ٹھیک ہے، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. مفعول. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسے افعال ہیں، افعال یہ فعل کی جمع ہے. کچھ ایسے افعال ہے جس کو فعل لازم کہتے ہیں. فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خرج زید، زید نکلا. خرج زید، زید نکلا. اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، سننے والا سمجھ گیا زید نکلا، بس وہ نکل گیا. ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں ضرب زید، زید نے مارا. سننے والا سوچے گا زید نے کس کو مارا ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے نا، بات نامکمل ہے. بات کو مکمل کرنے کے لیے مفعول بتانا ہوگا. تو وہ فعل جو مفعول کا محتاج ہو، مفعول ذکر کرنے کے بغیر وہ بات مکمل نہ ہو، تو ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی. فعل متعدی. اور فعل لازم وہ فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، معنی مکمل ہو. ٹھیک ہے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے خرج زید، زید نکلا. جیسے داخلہ زید، زید داخل ہوا. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اردو میں نے کو دیکھیں گے. نے اگر فعل کے ترجمہ میں نے آئے اس کا مطلب ہے یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی. اور اگر نے نہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل لازم ہے، فعل لازم ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خرج زید، زید نکلا. اب اس میں نے آیا ہے، خرج زید، زید نکلا نہیں آیا، تو خرج یہ فعل لازم ہے. اب دیکھیں ترجمے کو، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. نے آیا ہے نا، ضرب زید نے عمر کو مارا. ضرب زید عمرا، تو یہ ضرب فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم فعل کا ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کیا اس میں نے آتا ہے یا نہیں. نے اگر نے آئے تو سمجھ لیں یہ فعل متعدی ہے، وہ فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہو. اور اگر نے نہ آئے ترجمہ میں تو سمجھ لیں یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دو ٹائپس ہیں فعل کے، فعل لازم اور فعل متعدی. تو فعل وہ ایک بامعنی کلمہ ہے جس کا معنی ہے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور فعل وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ زمانہ نہیں نا. میں نے کہا دکان، زید، زمانہ نہیں نا، صرف ایک کلمہ میں نے بولا ہے. لیکن اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے. یا وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ٹھیک ہے، اور پھر مفعول کا میں نے بتایا جس پر فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں جس نے فعل کیا، اور کام کو فعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، اس کو مفعول کہتے ہیں. اور اگر فعل ایسا فعل ہو جس کو مفعول کی ضرورت ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، الفعل المتعدی. اور اگر فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو تو اس فعل کو کہتے ہیں فعل لازم، الفعل اللازم. ٹھیک ہے، فعل لازم. کیسے پتہ چلے گا مفعول کی ضرورت ہو یا نہ ہو؟ نے کو دیکھیں گے، ترجمہ کریں گے فعل کا. اگر
ترجمہ میں نے آئے سمجھ لیں یہ فعل متعدی ہے، اگر نے نہ آئے ترجمہ میں تو سمجھ لیں یہ فعل لازم ہے، یہ فعل لازم ہے۔ اچھا، اس کے بعد حرف اس کی جمع حروف ہے، اسم کی جمع اسماء ہے، فعل کی جمع افعال ہے، اور حرف کی جمع حروف ہے۔ حرف اگر اکیلا آئے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا اس کا معنی کیا ہے۔ حرف محتاج ہے کس کا؟ فعل کا اور اسم کا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سافرت من مکہ الی، میں نے سفر کیا مکہ سے تک، کہاں تک؟ ٹھیک ہے، اسم کی ضرورت ہے نا، میں نے کہا الی المدینہ، اب میں نے اسم لگایا مدینہ شریف، الی المدینہ، مدینہ شریف تک۔ اب سننے والا سمجھ گیا کہ میں نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر میں نے طے کیا۔ تو حرف یہ محتاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسم اور فعل جب لگے گا تب سننے والا سمجھ جائے گا کہ معنی کیا ہے، جملے کا معنی کیا ہے۔ جملے کا معنی مکمل نہیں ہوگا اگر صرف آپ حرف بولیں، آپ کہیں من سے پورا دن آپ سے کرنے لگے، سننے والا کہے گا یار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہاں سے کہاں تک؟ الا آپ کہیں تک، وہ کہے گا کہاں تک؟ تو حرف یہ محتاج ہوتا ہے اسم کا، فعل کا، شروع میں فعل لگائیں گے، آخر میں اسم لگائیں گے حرف کے بعد، تب بات مکمل ہوگی۔ یعنی شروع میں فعل آئے پھر حرف پھر اسم، تب بات مکمل ہوگی، یا شروع میں اسم ہو پھر حرف ہو تو بات مکمل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح شروع میں اسم ہو پھر حرف آئے پھر اسم ہو، شروع میں فعل آئے پھر حرف آئے پھر اسم آئے۔ ذہبت من المسجد الی الدکان، میں گیا مسجد سے دکان کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں الا کے بعد میں نے اسم لگایا دکان، شروع میں فعل آیا ذہبت، پھر الا حرف، پھر میں نے اسم لگایا، تو اب جملہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ حرف ہے، من حرف ہے اس کا معنی سے، الا حرف ہے اس کا معنی تک۔ اس طرح اینڈ کہتے ہیں نا انگلش میں، اینڈ، اور اردو میں اور کہتے ہیں، عربی میں یہ ہے واو زبر واہ، اس کا معنی ہے اور۔ اگر میں کہوں رأیت زیداً میں نے زید کو دیکھا، اور کس کو دیکھا؟ لہٰذا یہاں اسم لگانا پڑے گا تاکہ بات مکمل ہو۔ رأیت زیداً وعمراً، میں نے زید کو دیکھا اور عمر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرف ہے، اس کے بعد میں نے اسم لگایا عمر، تب بات مکمل ہو گئی۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ میں نے عمر کو بھی دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اکیلا اگر آپ حرف کو مینشن کریں، سننے والا نہیں سمجھے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ میں نے کلمہ کی 3 قسمیں اس حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، تعریفات میں نے بتایا ہے۔ اسم وہ کلمہ جس کا معنی ہو، با معنی لفظ ہے، کلمہ اس کا معنی ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے جب وہ سنتا ہے اسم کو۔ اسم کے ساتھ زمانہ نہیں ہے، زمانہ ملا ہوا نہیں ہے، فعل کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے۔ فعل اس کا بھی معنی ہے، سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور فعل کے ساتھ زمانہ بھی ہے، اور فعل محتاج نہیں ہے اسم کا، فعل کا اس طرح اسم بھی محتاج نہیں ہے کہ اسم کے ساتھ آپ فعل لگائیں، حرف لگائیں تب سننے والا سمجھ جائے گا، یا فعل بھی محتاج نہیں ہے کہ فعل کے ساتھ آپ اسم لگائیں، حرف لگائیں تب سننے والا سمجھے گا۔ یعنی جب آپ فعل کہیں گے سمجھ جائے گا سننے والا، لیکن حرف کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا فعل اور اسم، تب سننے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے کلمہ کی 3 قسمیں بتائی ہیں آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں مزید میں اسم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، اس کی نشانیاں کیا ہے، جب ہم عربی پڑھیں گے کیسے پہچانیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اسم ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم نشانیاں سیکھیں گے، ہم
پہچاننے کی کوشش کریں گے. ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کلمہ کو کہ یہ اسم ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے. تو انشاءاللہ ان کی نشانیاں سیکھیں گے، پھر اس کے بعد فعل کی نشانیاں، اور اس کے بعد حرف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم دین کو صحیح طرح اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اچھی نیت کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو فہم القرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.